बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज की क्लास भी बहुत प्यारी क्लास है। ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं ना, एग्जाम्पल्स दे दे के जब हम किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं वो नहीं समझता तो हम क्या करते हैं, हम फिर उनको एग्जाम्पल्स देते हैं कि अच्छा ये बात देखो ऐसे नहीं ऐसे। बच्चों को यूजुअली जब हम समझा रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ना बिल्कुल इसी तरह से एक के बाद एक एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं कि देखो ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। असल में मामला क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शिर्क से बचाना चाहते हैं। और आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हमारी अपनी ही जात के अंदर की एग्जाम्पल्स दे दे के अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक बनाते हो। और वो शरीक किसी भी लेवल का, आपने ये देखना है क्लास में जब हम सीखेंगे कि अगर एक उस जमाने में तो बुत होते थे तो वो उनको उसी तरह से हम इस क्लास में भी देखेंगे। तो बुत इतने तो पागल नहीं थे वो कि मिट्टी के बुतों के आगे बैठ जाते। वो क्या करते थे, वो जो उनके नेक लोग थे ना, जैसे हम कहते हैं वली अल्लाह, और हम उनके पीछे समझते हैं कि ये अगर दुआ करेंगे तो हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनेंगे, अदरवाइज हमारी दुआ नहीं सुननी है। तो वो करने के बाद हम फिर उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली यही बात हमें समझाई कि देखो तुम लोग जो करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो मैं तो जानता हूँ, ये लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो गायब का इल्म भी नहीं जानते। तो आज इंशाल्लाह इतनी प्यारी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। वही बात है कि हक तो नहीं अदा कर सकते लेकिन कोशिश जरूर जारी रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हदीस से शुरू करते हैं, वो भी इसी टॉपिक के बारे में थी। बुखारी की हदीस है 6416। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि मेरा कंधा पकड़ा, और पकड़ के जैसे बात करते हैं। अब सोचे जरा कि आप कभी किसी का कंधा पकड़ के जब आप किसी को बात करने की कोशिश करें तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप उसको पकड़ के कहेंगे कि मुतवज्जो करने के लिए जैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन कभी, कि मेरा कंधा जो है उसको पकड़ के कहा, फकाला, तो उन्होंने कहा कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीबन, कि ए अब्दुल्ला दुनिया में ऐसे रहना जैसे कोई अजनबी रहता है। देखिए जरा, अब इस हदीस को ना हमने कई दफा सुनी होगी, इसको अपने दिल में उतारना है कि अच्छा दुनिया में रहने का कह रहे हैं, जिस दुनिया में मेरी जान अटकी हुई है, जिसके अंदर मेरा सारा कुछ है, मोहब्बतें इधर है, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई और सारा कुछ इसमें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि इस दुनिया में ऐसे रहना जैसे कि कोई अजनबी या परदेसी रहता है, औ आबिरू सबील, या फिर कोई ऐसा शख्स रहता है जैसे कोई राह गुजर रहा होता है। तो आप देखिए राह गुजर कैसे गुजरते हैं, हम कहीं से गुजरे होंगे तो हम कैसे वहां से गुजरते हैं। तो दुनिया में ऐसे रहना है। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी वो बात कहते हैं कि उन्होंने फरमाया करते थे वो कि शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। ए लोगों, सुबह का वक्त हो जाए तो फिर शाम का इंतजार ना करना, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बहुत खूबसूरत बात है, जिसको ये समझ आ जाएगी ना तो बहुत आसानी हो जाती है। हमारा पता है यूजुअली क्या होता है, जब हम ऐसे सुनते हैं ना तो असर करती हैं चीजें और लगता भी है कि हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन उतनी जल्दी हम भूलते हैं, उतनी जल्दी फिर कोई और चीज आ जाती है सामने तो फिर वो दिमाग से चीज निकल जाती है। अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार वो रास्ते, ये सारे रास्ते हैं, ये खिड़कियां हैं जो खुल रही होती हैं, वो रास्ते जो तेरी तरफ चलने वाले हैं ना या पाक परवरदिगार, उस पे हमको जमा के रखिएगा ताकि हमें दोबारा से हमें याद रहे। वो हम दुआ में भी मांगते हैं ना कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवाना, वही वाली दुआ में आता है ये। आप अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री बिल कुरान वाली जो दुआ है ना, उसके अंदर है कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराते रहना। तो यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद रखवाता रहे कि हमने ये चीजें जो हैं ये क्यों पढ़ी हैं और इनका मकसद क्या है। असल में तो देखे ना, दुनिया है ही कुछ नहीं है, और बार बार कुरान हमें यही बताता है कि दुनिया जो है ये तुम्हारा एक इनाम है जिसको तुम
किस तरह से एंजॉय करते हो, यहाँ तक आप उनको दिल के अंदर नहीं लेके जाना, आप उसके अंदर ठहर तो सकोगे नहीं। और वही आया इंशाल्लाह अब हम कुरान की नजर से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया। सूरह नहल आयत नंबर 70, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वल्लाहु खलककुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, कि अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, सुम्मा फिर वो यतवफ्फाकुम, वो तुम्हें वफात भी देगा। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखो कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला से हमने कोई रिक्वेस्ट किया था कि या पाक परवरदिगार हमें इस जमाने में पैदा करना, या हमें इस माँ बाप के घर पैदा करना, या हमें ऐसे बहन भाई देना? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं ना हम बड़े आजाद हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि आजादी किधर जाती है हमारी। कोई इख्तियार नहीं था, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने जहां चाहा, जिस वक्त चाहा, जिस तरह के रिश्ते दिए, वहां अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें भेज दिया। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं मैंने वल्लाहु खलककुम, तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ्फाकुम, फिर वो तुम्हें मौत भी देगा। अल्लाह अकबर। तो ये दुनिया की वही आपने जो हदीस पढ़ी है कि दुनिया की जिंदगी तो पायदार है ही नहीं है। सब इंसान को देखिए, जिंदगी पे सबसे बड़ा पहरेदार पता है कौन होता है? हमारी मौत होती है। जब तक हमारी मौत का वक्त नहीं आएगा, उस वक्त तक हमें कोई नहीं इस दुनिया से ले जा सकता। मुझे हज़रत खालिद बिन वलीद की बात इतनी प्यारी लगती है। वो कहा करते थे कि देखो लोगों, तुम लोग डरते हो, जहाद की बात हो रही थी कि वहां जाने से घबराते हो, मौत से डरते हो। देखो मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जिसपे तीर का निशान नहीं या तलवार के निशान नहीं है। पूरा जिस्म उनका जख्मी होता था क्योंकि हर जंग में जाते थे, लेकिन मुझे मौत तो मेरे बिस्तर पे आई है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि हर इंसान को एक दिन अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वापस जाना है। इससे बड़ी हकीकत ही दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ी हकीकत नहीं है। देखिए हम बड़ा घबराते हैं, घरों में बात भी करते हुए डरते हैं। कोई कहता है ना कि इसको अगर ये खुदा न खास्ता इस दुनिया से जब चले जाएंगे तो फिर ये होगा, तो वो दूसरा एकदम से रोक देता है कि चुप करो, ऐसी बात नहीं करो। ये हम नहीं बात करते, हालांकि इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें बड़ा सबक मिलता है। इससे हमारी अवेयरनेस होती है कि हमारी जिंदगी वाकई खत्म हो रही है। मैंने जब से ये पढ़ना शुरू किया था, ऑनेस्टली मैं घर में इतनी दफा ये बात करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जैसे समझ छोटी है तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आई डोंट नो, इसकी शादी जो है वो इतने साल के बाद होगी, तो छोटा जो हादी है, हादी इतने साल के, पता नहीं हादी की जब वैसे तो देखो ना अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन अगर हम बड़ी लंबी छलांग लगाते हैं तो हम बात करते हैं कि पता नहीं हमें इतना वक्त मिलेगा कि नहीं, इसकी शादी पे हम लोग जिंदा होंगे कि नहीं। फिर ये चीजें इंसान को बताती हैं कि तुम्हारे पास वक्त कम है, वक्त कम है, कुछ करो, अल्लाह को मनाने के काम कर लो। फिर मैं ये सोचती हूँ कि देखो अब ये जिस घर में मैं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों की शादियां होती है, बच्चे अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप तो अकेले होते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहेंगे डेफिनेटली, और अगर उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो मैं अकेली नहीं रह सकती। तो ये बहारें तब की हैं जब तक हम सारे दोनों इकट्ठे हैं। तो ये चीज इतना ऑनेस्टली डराती है बेसिकली कि वो वक्त जो आने वाला वक्त है ना, वो कहते हैं ना कि उसकी तैयारी कर लो, तो उस तरह से तो फिर आप एक एक चीज को देख के अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरी इतनी नेमतें, तूने मुझे ये भी अता किया, ये भी अता किया। अब देखिए जैसे सजदे में हम जाते हैं, उस वक्त हम ये याद रखें कि आई डोंट नो मेरी उम्र के कितने लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बुरी बात नहीं है, बीमार है कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एटलीस्ट, लेकिन जो सजदे में जाते हैं वो ये सोचें कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं सजदा कर सकती हूँ। और फिर उस सजदे से मोहब्बत कब होती है? जब आप ये सोचें कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है कि मैं सजदे में जा सकती हूँ, कल को पता नहीं मेरे घुटनों में इतनी दर्द हो मैं ना सजदे में जाऊं। तो जब भी आप किसी ऑपोजिट चीज को सोचते हो ना, तो फिर जो चीज अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है ना, फिर उसका आप ढेरों शुक्र अदा करते हो। जिंदगी सबसे बड़ी बात है कि अगर मौत पे, जैसे मैंने अपने बच्चों को एक और बात, ये मैं आपको बताने के लिए कहती हूँ कि इस तरह से ना एक दूसरे से जब हम सुनते हैं तो खुद से भी पता चलता है, अच्छा हाँ हम ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मौलवी साहब को नहीं बुलाना जनाजे के लिए, तुम तीनों भाइयों में से कोई एक मेरा जनाजा पड़ेगा, तो जनाजे की दुआ याद कर लो।
میں اب بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں. تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ تو دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا. تو وہ بےچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے. تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ثانیہ کر دے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار. تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی. اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں میں نے، کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں. اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساسو سے یوزلی بڑے روب دار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ڈرا ہوتا ہے. اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا، بات کرتے کرتے بھول جانا، ایک ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا، ہاں ایسے ایسے. بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں. تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے. اللہ، بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی. جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے، میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں جیسے، اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا. تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا. رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی،
اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے، اور یہی صبر ہے. دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی، تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے. اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا. تو اس لیے گلا کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے. میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے. اور ایک بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا. اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہو میں نہ جایا کریں. کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں. یہ ٹاپک اتنا یہ آیا ہی اتنی بڑی آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے. 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت، بات سنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں. یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسز ہے میرے پاس. مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سیک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا، وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لیے سے کہ وہ بھی ارذل العمر میں نہیں تھی. وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے. تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزارو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے شکر ادا کریں. یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا. تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے.
لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرف سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں. جو بوڑھے تھے کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا. اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات کئی دفعہ، جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا. جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک ایسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیں ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے.
لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے۔ وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کریں۔ تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھول جائے۔ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے۔ آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں، تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے۔ اچھا، لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائیو کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں۔ آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے، تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے۔ ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برادی، لوٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لوٹائیں رزقہم، اپنے رزق۔ رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں کو جو ان کے، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہو گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا،
تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا. لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. فہم تو وہ فی ہی سواءن، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات سے اگزامپل لے لیں تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو 1 کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا 1 کنال جو ہے وہ تم لے لیں. آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ ہی، اب تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو اور تم نہیں کرتے ہو. اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو. کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کہتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے. وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا. کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے. تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی. وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے. تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک بنا کرتے ہو. کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم تو پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا. تو اب ایگزامپل پہ ایگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک ایگزامپل دیتے ہیں. واللہ، اور اللہ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا. اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے. میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت میں اکیلے تھے، رائٹ؟ تو وہاں پہ وہ جب اداس ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا کو ان کی پسلی سے ہی پیدا کیا، جو ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے اس کے مطابق، کہ آدم سے حوا کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ ہا کی ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ عورت کی طرف جاتی ہے. اب بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اسے میاں بیوی کا، آف کورس میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، لیکن اگر آپ گرامر کے اصول سے دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سکون رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب عورت خود سے کچھ گڑبڑ کر دے تو وہ ایک اور بات ہے، وہ اچھی بیوی بن رہی ہے نہیں بن رہی، وہ یہاں پہ ٹاپک نہیں ہے. یہاں پہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر سکون رکھ دیا. اس عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مرد کو قوام بنایا، رائٹ؟ لیکن اس عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں، آنیسٹلی انعامات پہ انعامات، کہ جب سکون بھی اس عورت میں ہے، پھر وہ تمہیں اولاد بھی دیتی ہے، پھر وہ تمہیں پوتے بھی آگے سے تمہیں اسی میں سے ملتے ہیں، یہی عورت تمہیں عطا کرتی ہے. اور یہ ساری آدمی کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، اس کی نسل آگے چل رہی ہے، تو وہ بیوی ہی تمہیں عطا کر سکتی ہے. اور پھر وہ اس بیوی کے لیے بھی اللہ نے کہا
کہ جو عورت جو ہے وہ اپنی خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو قوام ہے، قوام کے لیے بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں 30 پارہ اب انشاءاللہ ہم کریں گے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب 14 پارے کے بعد انشاءاللہ ڈائریکٹ ہم 30 پارہ انشاءاللہ تفسیر کریں گے، پھر وہ 30 پارے کے بعد واپس ہم 15 پارے میں آئیں گے. اور اس میں جب آپ پڑھیں گے نا کہ قوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس آئیں گے. دیکھیں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، یہ ماں سے بھی بڑا رشتہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے. آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ماں کا رشتہ تو نہیں، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اس کے بعد پھر باقی رشتے بنے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جب دائیں میں آئے گا تو وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا کہ میں جیسے پاس ہو گیا. اب ان کے پاس تبھی جائے گا نا کہ جب فیملی بھی نیک ہوگی تو وہ بھی جنت میں جانے والے ہوں گے. اچھا، اور پھر سیکنڈ اسی آیت میں سورۃ انشقاق پڑھ کے دیکھیے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا نا، وہ اپنا ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا مطلب بائیں ہاتھ میں آنے کا کیا مطلب ہے. تو جب وہ پیچھے کریں گے تو فرشتے پیچھے سے ان کا نامہ اعمال پکڑائیں گے کہ پڑھ. اور ایک آیا میں آیا ہے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں، وہ لمبی آگے آیت ہے، میں اس کا وہ حصہ سناتی ہوں. کیونکہ تم اپنے گھر میں دنیا میں تو بڑا مسرور آیا کرتا تھا، خوشیوں سے آیا کرتا تھا، اس کو پرواہ کوئی نہیں تھی کہ میرے گھر میں جو ہے میں حلال کھانا لے کے آ رہا ہوں یا حرام لے کے آ رہا ہوں. مجھ کو پرواہ نہیں تھی کہ میرے بیوی بچے کیا، اس کی ذمہ داری تھی. بیوی اور میاں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پہ کیونکہ بات آدمی کی ہو رہی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس تھا کہ اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں. اس کی بیوی دیکھیں، میں اپنے ورڈز میں اب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بیوی بچے کس حال میں باہر نکلتے ہیں. یہ وہ قوام ایسے کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھے، اور اس نے نہیں دیکھا. وہ تو خوشیوں سے گھر آیا، کھایا پیا، چلو جی میں تو بس کما کے لے آؤں، بڑی بات ہوگی، میرا معاملہ ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ 30 پارہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک اور اینگل سے ہمیں زندگی کی سمجھ آئے گی. اتنی معصوم سی ہماری ایک زندگی ہے، اور اس کے اوپر بھی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، اور بھی آئے گی سمجھ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، وہ حافظتن، اور پوتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے نوازے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں سے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا تم پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہو؟ پھر بھی جا کے تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو، پھر بھی تم اس کی غلط باتوں میں آ جاتے ہو. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی بات کو پہلی اگزامپل کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بندے کو کہ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں. آدمی کے لیے عورت سے بڑھ کے نعمت دیکھیں نا، بیوی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت سے غصے سے بات کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت کا وہ احترام نہیں کرتا. اب اپنے پاس سے باتیں لگا رہی ہوں. خیر anyway، آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنا ہونے کو انجوائے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا میرا مقصد کیا تھا. اور اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ بہت پیاری. ابھی میں نے بلکہ لاسٹ ویک میں میرے 2 جگہ پہ میں نے اپنے فرینڈس کے جانا تھا، تو وہ جو شادی کا درس ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لڑکی کو درس دینا تھا، دوسری جگہ پہ لڑکے کا تھا. تو دونوں جگہ پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بولی ہوں. تو انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا تو میں اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا. بیسیکلی اپنی ہی سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، لا کا نشان ہے نا. اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. کس کی؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ ساری چیزیں. آپ جب بھی ایسی بات آتی ہے نا شرک کی،
تو آپ نے صرف بتوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا یہ مشرکین مکہ کی ہے، آپ نے وہ آیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے وہ آیا سوچنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، تو اس اینگل سے آپ جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اپنی جو چیزیں ایسی والی غلطیوں سے کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یملک لہم، کہ جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقن، کسی بھی رزق کا۔ اب یہاں پہ رزقن کو اگر آپ نعمت بھی نیچے لکھ لیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کسی طرح کی نعمت دینے کا، کسی طرح کے رزق دینے کا ان کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ من السماوات والارض، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، شیئا، پھر بھی دیکھیں نکرہ، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے جب ان کو اذن ہی نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر کسی کے آگے مت جھکو۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے ہاتھ بھی کھل جاتے، ایگزیکٹلی وہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بتا رہے کہ کوئی انسان اس طرح کا اللہ نے نہیں پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا ہو، تو کیوں جاتے ہو دوسروں کے پاس، کیوں ذلیل ہوتے ہو، کیوں اپنی عزتیں داؤ پہ لگاتے ہو؟ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربوا، تو نہ تم اگزامپل دو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، تضربوا، نہ بیان کرو، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ مثالیں کیا دیتے تھے؟ اب بھی دیکھیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ ایگزامپلز جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی۔ اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ ایگزامپلز نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا نا جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے، وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر، جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ دعا کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے، کرتے ہیں نا ایسے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے، تو جس نے دینا ہے، وہ پڑھی ہے نا ایگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، تو جو عطا کرے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے،
جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا. اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ بے شک اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے. دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا. پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے. وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے. اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرنس سمجھ آ جائے اور وہ آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے. پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں. غلط راستہ، میں برائی والے راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے. بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو. میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا. اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75. الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے. اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا. ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں. اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت آسان ہے، ملٹیپل چوائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. اچھا آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا اگزامپل دیتے ہیں. ضرب اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا مثال عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، مملوک مطلب ایسا غلام جو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل نکارا اور کوئی اختیار نہیں. ایک تو ابدن غلام کی بات اور اوپر سے مملوک، دونوں آپ دیکھیں کہ ایسا غلام جو بالکل ہی نکارا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ ایسا جس کو، جیسے فار ایگزامپل بت کو آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے جن کو شریک بناتے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. لا یقدروا علی شیئن، کہ وہ کسی چیز کا، یہاں پہ بھی دیکھیں نکرہ ہے نا، کوئی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز اس دنیا میں، جنات سے لے کے اگر ان سے ہیلپ لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ تو اتنا ہی کو نکارا ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے. زندہ بھی اس کو پیدا بھی میں نے کیا، موت بھی میں دوں گا، تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نیچے بھی گرائے گا. اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ شہرت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے. جو سب کچھ تو اس کا ہے. وہ ایک مملوک، ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کہ وہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ،
اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کو جو رزق دیا ہم نے منا اس میں سے رزقن حسنا اچھا رزق فہوا ينفقو منہ سرن و جہرن اور وہ اس کو دن رات چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے ظاہری بھی خرچ کر رہا ہے ایک نیک بندہ ہے. آپ یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلس اس کو آپ لے لیں کہ ایک بہت نیک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ نے ہی اس کو عطا کیا اور ایک بالکل نکما کہ کو جو بھی دیا نا وہ بھی اس کے کام کا کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ اس کے ایگزامپل کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے رسول بھیجے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. وہ جو علم بھی عطا کیا تھا دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا بندہ ہے جو سویا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دنیا والا بندہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوون اے پاگل لوگوں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی بات پہ بالکل وہی آپ دیکھیے کتنی پیارا سینٹنس لگتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کو جب اس طرح سے آپ پڑھنے شروع کریں تو قرآن کا کلام آپ سے بات کرتا ہے. وہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ ان کی عقل دیکھو ذرا یہ کیسے برابر کر دیتے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ ہی نہیں جانتے علم ہی نہیں رکھتے اس بات کا کوئی ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. وہ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے جانور اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. دیکھیں ہر چیز آپ دیکھیں جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے بچے بھی پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں جب ایک سرٹن ٹائم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی سینس دی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ٹیک کیئر بھی کر رہی ہوتی ہے ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے سارا کچھ چیزیں تو وہی ہے. اور ان میں یہ بھی سینس ہے آپ ایک وہ جو روز ہوتا ہے آپ اس کو اگر مارنے کے لیے جاتے ہو تو وہ روز بھی دوڑنے لگا ادھر سے بھاگ رہے تھے کچھ تو سینس ہے تو دوڑ ہے نا. کسی بھی چیز کو آپ چھپکلی آ گئی ہے گرمیاں پاکستان میں اللہ اکبر چھپکلی کو مار کے دیکھے کیسے بھاگ رہی ہوتی ہے اللہ اکبر. تو فرق پھر کیا ہے فرق کیا ہے اس پہ آپ لوگوں نے آج سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میں کیوں پیدا کی گئی ہوں. میرا مقصد حیات کیا اشرف المخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو کچھ تو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کہ کھایا پیا یہ کیا وہ کیا چل پڑے. میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے تو مرنا ہے اللہ نے بتا دیا کہ پیدا بھی کیا تو موت بھی تجھے آ جائے گی. اتنی سی زندگی کتنی کو باقی رہ گئی ہے اور اس زندگی میں نے کیا اپنا حق ادا کر دیا ہے. اگر حق نہیں ادا کیا ایٹ لیسٹ میں نے اس کی طرف کوشش کرنی شروع کر دی ہے. تو یہ جب جاننا شروع کریں گے تو ہمارے لیے زندگیاں آسان ہو جائیں گی. جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ موت کا ذکر گھر میں کرتے رہنا چاہیے اس کو یاد کرتے رہو. یہ مت سوچو کہ ہائے ہائے ایسی بات نہ کرو. میں آنیسٹلی اس کو اسی وجہ سے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے نا کہ گھروں میں یہ چیزیں جب ذکر ہی نہیں کرتے تو وہ سوچ بھی بندے کی ختم ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جانا ایک تو موت کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں ہے مرنا ہی ہے اور ایک اس کے بعد کا سفر کہ جب مرنا ہے دیکھیں قیامت جب آئے گی ہر ایک کو مصیبت ہوتی ہے اچھا قیامت کب آئے گی. اب پھر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو گئی آئے گی کہ نہیں آئے گی افلاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیا تیاری کر لی ہے جو اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو قیامت کب آئے گی. جس کی موت آ جاتی ہے نا اس کی قیامت آ جاتی ہے. اب سوچے قبر کا ٹائم قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا پھر دوزخ کی کھڑکی اللہ نہ کرے رائٹ. تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ 3 سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں نا جب وہ مردہ جب ہم کہتے ہیں نا دفن کر کے وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے پھر وحشت ہوتی ہے اور وہاں پہ جب وحشت ہوگی اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن اللہ جی میرے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا. اس کو پڑھا کرے اس سے محبت کیا کرے اس کے لفظوں کو ایسے دیکھا کرے یہ میرے رب کا کلام ہے. ایک ایک لفظ ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لکھتے ہیں یہ میرے رب کے الفاظ ہیں. کہاں میں کہاں میرا اللہ اس نے میرے لیے یہ بھیجے ہیں. جب اس سے محبت کریں گے تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا یہ پل صراط میں ہمارے ساتھ ہوگا یہ انشاءاللہ ہر مشکل سے ہمیں نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے وقت لگایا کرے. آنیسٹلی وقت جو ہے نا بڑی بے وقت سا ایسے میں کہتی ہوں کہ
کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے سارے وقت کو دیکھا کریں کہ اچھا اس گھنٹے میں، اس گھنٹے میں، اس گھنٹے میں. ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ابھی میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو بیچاری جھلیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ہے. میں ذرا تھوڑے سے بڑے لوگوں کو، اپنی عمر سے بھی تھوڑے سے چھوٹوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنی فرصت کے لمحوں کو دیکھیں، آپ کہاں پہ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی. یہ کلاس میں نا بیسیکلی دیکھیں، تفسیر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے الحمدللہ. تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے تفسیر نکالی. تفسیر ڈن ہے، لکھی جا چکی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. ہم یہ آیا میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے تو مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. ورنہ تو قرآن ہی آپ دیکھیں کتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، اگلی آیت میں آ جاتا ہے اسی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ایک آیا دوسری آیا کو کفایت کر جاتی ہے. اچھا یہ بات کہی تھی، اچھا اس کی ڈیٹیل. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. تو آپ مانگا کریں یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے. نہیں عربی آتی نا، کوئی بات نہیں، اردو میں مانگے. اور جب اردو میں مانگے گی تو ڈیفینیٹلی دل کی گہرائیوں سے بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے. جس کو یہ محبتیں مل گئی نا، اس کا تو بیڑا ہی کہتے نا پار ہو جاتا ہے. پھر تو اس کو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ محبتوں میں آپ اس کو بھی اسی اگزامپل سے سمجھے. جب ہمیں ہم نئی نئی منگنیاں ہوتی ہیں یا نیا نیا جاننا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو محبت ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بندہ بچھ جاتا ہے. اپنی زندگی اپنی نہیں لگتی ہے نا. وہ پھر کہتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کوک دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی، وہ والا حال ہو جاتا ہے کہ بندہ رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند نہیں، وہ یہ نہیں کھاتے، وہ یہ کلر نہیں ان کو پسند ہے، وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے تو بس مجھے نہیں کرنا ہے نا. وہ تو بعد میں ہم چلاک ہو جاتے ہیں اور باہر دوڑ لگاتے ہیں کہ نہیں کیا مطلب ہے، یہ بات کی بات ہے. اچھا تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ محبت، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہو چکی نا، پھر کوئی حکم مشکل لگتا ہی نہیں ہے. پھر میرے رب کو یہ پسند ہے تو مجھے وہی بننا ہے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا فیصلے کرنے تو میں نے ویسے ہی کرنے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کو وہ دوسری والی چیز تو پسند نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں اتر آتی ہیں تو زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں. اور جب ماں باپ دیکھیں، ایک تو وہ ماں باپ ہے نا جو پیدائشی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گھرانہ ایسا تھا، ریلیجن تھا بہت زیادہ اسٹرانگ، اور وہ پریکٹسنگ مسلمان شروع سے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے تھے مسلمان، پریکٹسنگ تھے، لیکن وہ اس لیول سے ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ماں باپ بڑے معصوم تھے. ان کو یہ پتا تھا 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی، تہجد بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ کہہ رہے ہوتے تھے. لیکن علم جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح کا ان کی زندگی میں اس وقت تک کس طرح سے کلاسز بھی نہیں ہوتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا ہوا ہے کہ اب گھر بیٹھے دیکھیں، ہم گھر بیٹھے ہم قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں نا، تو آسانیاں 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 ہو جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے. چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں. میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا. اچھا آپ کسی بھی کلاس میں نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کلاس میں ہیں وہاں پہ آپ رہیں گے. یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں. تو اب اجازت دیجئے، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی. آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی، اور بھی سمجھ آ گئی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل پہ اگزامپلس پہ اگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین.